वेलकम बैक। शहर में जंगल के कानून का मुहावरा तो आपने सुना होगा, मगर अब हम शहर कायद कराची में जंगल के कानून को अमली तौर पर नाफिज होते हुए देख रहे हैं। जंगल का कानून क्या होता है? जंगल कानून यही होता है कि जिसके पास ताकत है उसी का कानून है और उसी का इख्तियार है। अभी शाहजेब और हमजा कत्ल का वाक़या हमारे जहनों से नहीं हटा था, हमारे जहनों में ताज़ा था कि एक और वाक़या हुआ जिसमें सलमान लाशारी को कत्ल किया गया। सलमान अबड़ो नामी शख्स ने, एक लड़के ने, उसी के हम उम्र लड़के ने, एक 9 उम्र लड़के ने अपने साथी को कत्ल कर दिया। और मामला कुछ इस तरह से सामने आया कि दोनों के दरमियान कुछ दिन पहले कोई तकरार हुई थी और दोनों के दरमियान चपकलिश थी, और इस चपकलिश की वजह से अपने मुहाफिजों के ज़रिए दोनों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और इसमें यह हलाकत हुई। 3 वाक़यात 1 साल के अंदर इस तरह के हमारे सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि मुहाफिज जो पुलिस वाला था, जो इसमें ज़ख्मी हुए और जो इसमें मारा गया, पुलिस ने कहा कि अब क्योंकि दौरान ड्यूटी इसने एक ऐसा काम किया जो इसे नहीं करना चाहिए था, लिहाजा उसको किसी किस्म की मराहत नहीं दी जाएंगी और वो एक मुजरिम की मौत मर गया। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक पुलिस वाले की इतनी कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो अपने ऑफिसर की बात ना मारे और किसी भी मुहाज पर जाने से इनकार कर दे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, उसको इंसाफ भी मिलता है, उसको उसकी बात को सुना भी जाता है, मगर जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको सुना नहीं जाता। इन तीनों वाक़यात को देखते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। इन तीनों वाक़यात में क्या मुमासलत है, हम इस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं। मेरे साथ मौजूद हैं तलहा हाशमी साहब, सीनियर जियो न्यूज़, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब अलाउद्दीन साहब, रिटायर्ड DIG सिंध पुलिस। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा, ये तीनों वाक़यात जिनका हमने अभी जिक्र किया, इनमें मुमासलत क्या नज़र आती है? मसूद, इसमें मुमासलत ये नज़र आती है कि ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किसे कहा जाता है, उसमें वो आप बेहतर तौर पर उसकी अमली तस्वीर देख सकते हैं। जब शाहजेब कत्ल केस हुआ था उसमें भी ताकत का इस्तेमाल किया गया। एक तरफ वडेरा शाही थी, एक तरफ फ्यूडल लॉर्ड्स थे, दूसरी जानिब एक पुलिस अफसर था, और फिर उसके बाद BDA ने उसको उठाया, तो फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया। उसके बाद फिर शाहजेब कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चला और बिल आखिर सज़ा हो गई। लेकिन उस सज़ा वाले दिन जिस तरह उसने विक्ट्री का निशान बना के मीडिया के मुंह पर और इस अदालती निज़ाम के मुंह पर जो तमाचा मारा था कि उसको सज़ा हो गई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, और फिर उसने विक्ट्री का निशान बनाया। उसके बाद उसके घर वालों ने फिर रिकन्सिलिएशन की कोशिश की और वो बातचीत 35 करोड़ रुपए में डन हो गई। ताम उसके बावजूद उसके जहन में उसको जो सबक हासिल होना चाहिए था कि उसने गलत काम किया, उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था, उसको ये चीज़ पता चलनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में कानून के नाम की कोई चीज़ है, वो उसको अभी तक मालूम नहीं हो पाई है। और जो जिन सेल्स में वो रह रहा था वहाँ पर उसे दुनिया की तमाम आसाइशें हासिल थी। वहाँ पर जो उसे खाने को मंगाया जाता था वो मंगाता था, वो उसे लाके दिया जाता था। जो वहाँ पे एहलकार थे वो ऐसा लगता था कि उसके मुलाजिम थे। उसके बाद एक हमजा कत्ल केस हुआ। हमजा कत्ल केस भी अपनी नौयत का एक ऐसा केस था कि एक जो बिजनेसमैन था, एक ओनर थे एक मिल के, उन्होंने अपने बेटे को एक निजी सिक्योरिटी गार्ड दिया और उस गार्ड को ये कहा कि अगर मेरे बेटे की तरफ कोई आगे भी बढ़े तो उसे गोली मार देना। तो जब एक सिक्योरिटी गार्ड को ये हुक्म दिया जाता है उसके मालिक की तरफ से, तो जाहिर है उसने वही किया। वहाँ पर भी 2 लड़कों में आपस में तकरार हुई और फिर उसके बाद उसके जो निजी सिक्योरिटी गार्ड था उसने गोली मारी और फिर एक लड़का जो हमजा था वो उसमें एक्सपायर हो गया। उसके बाद हम तीसरा केस देखते हैं जो कि सलमान लाशारी का था। उसमें सलमान अबड़ो का उससे तकरार हुई। इत्तला के मुताबिक कुछ झगड़ा चल रहा था उनके दोनों के दरमियान। 4 रोज़ पहले CBU पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। फिर उसके घर पे सलमान अबड़ो आया, वहाँ पर क्रॉस फायर हुआ। उसमें सलमान लाशारी जो कि अगले दिन उसका पेपर था A लेवल का, 3 अक्टूबर 1996 को पैदा हुआ था, 18 साल का भी नहीं था, वो उसमें मारा गया। एक पुलिस वाला मारा गया। तो ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल, जो गनमैन दिए जाते हैं उनका गलत इस्तेमाल, उन पर चेक एंड बैलेंस ना होना, ये तीनों वाकयात में इसी तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, और इनकी उम्रें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 16 साल से लेकर। और बिल्कुल, जो सलमान लाशारी है, जब मेरी उसकी वालदा से बात हुई तो उनकी वालदा बताती हैं कि सलमान लाशारी 3 अक्टूबर 1996 को पैदा हुआ था, मतलब ये कि वो भी 18 साल का भी नहीं था। इसी तरह जो हमजा था, हमजा की उम्र उस वक्त 16 साल के करीब थी जब उसे कत्ल किया गया। इसी तरह जो शाहजेब था, शाहजेब भी 9 उम्र था, जवानी की दलीज में कदम रख रहा था। तो ये 9 उम्र लड़के थे, नौजवान थे जिन्हें कत्ल किया गया, और इनमें जो मुलव्विस किरदार सामने आए वो भी इनकी उम्रों से कुछ ज्यादा नहीं थे, इनके हम उम्र या हम असर ही थे। अच्छा,
اچھا علاؤدین صاحب، نوعمر لڑکوں کو، نوجوانوں کو جن کو ابھی دنیا کا صحیح غلط کا شاید اتنا زیادہ اندازہ بھی نہ ہو، ان کو گارڈز دے دینا، طاقت دے دینا اور اختیار دے دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک عمل ہے؟ یہ تو بالکل بہت زیادہ خطرناک عمل ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے جو آپ نے پہلے لفظ استعمال کیا جنگل کا قانون، تو کراچی میں تو اس وقت جنگل کا قانون ہوا. یہ 3 جوان تو بیچارے جو قتل ہوئے وہ تو ایک اپنی جگہ رہے، لیکن آپ کے کراچی میں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے اس غنڈہ گردی کلچر کے تحت. لوگوں نے گاڑیاں لے رکھی ہیں، پیچھے گارڈ بٹھا رکھے ہیں اور باقاعدہ سگنل بھی توڑتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یعنی ایسے اشارے کرتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، جیسے پتہ نہیں کون آ رہا ہے. تو اس وی آئی پی تو کلچر میں اس کو نہیں کہوں گا، میں تو غنڈہ گردی کلچر کہوں گا. جب ہم نے اس کلچر کو اپنے شہر کے اندر رائج کر دیا تو اب آپ اور توقع کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو نوجوان بچے تھے، انہوں نے تو جذبات میں کر دیا، یا تو بڑے بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں. تو پرائیویٹ گارڈ رکھنا یا پولیس کے گارڈز کسی کو دینا، اس قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کتنا اختیار ہوتا ہے گارڈ رکھنے والے کو کہ وہ ڈیفینیٹلی ڈیفنس میں تو یوز کرے گا، مگر کیا وہ اس پر اسلٹ بھی کر سکتا ہے، ان کو استعمال کر سکتا ہے یعنی کسی بھی حملے سے پہلے حملہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں آپ نے 2-3 باتیں کر دی. پہلی بات تو ہم اس پہ آتے ہیں کہ پولیس گارڈ جو فراہم کی جاتی ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. پولیس رول کے اندر جو شخص بھی پولیس گارڈ کو لیتا ہے اس کے پورے خرچے برداشت کرنے کے لیے پہلے پیسے جمع کراتا ہے. اور بڑی مشکلوں سے پھر پرمیشن ملتی ہے. اب اس وقت تو یہ حال ہے کہ میری واقفیت ہے، آپ کی واقفیت ہے، آپ نے اس سے کہہ دیا، آپ نے اس سے کہہ دیا، پولیس والے لے کے اپنے گارڈ بنا لیے. دوسری جو اور اہم بات ہے اس کے علاوہ کہ اب اس وقت جو آپ کے کمانڈو پولیس کی یونیفارم ہے وہ سیم ملتی جلتی یونیفارم سیکیورٹی کے نام سے یہ جو پرائیویٹ ادارے ایجنسی ہیں انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیشتر جگہوں جہاں پولیس ناکہ بندی کی کھڑی ہوئی ہے وہاں سے یہ لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے پولیس والوں کو اشارہ کیا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، سامنے کھڑے یہ آ رہے ہیں. کس کو کہیں آپ؟ یہ پولیس افسران ہمارے کیا کر رہے ہیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں؟ یہ کیوں نہیں ان چیزوں پہ نوٹس کر رہے؟ کوئی نوٹس نہیں لے رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب خاموشی ہوئی ہے. کوئی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف جو وی آئی پی جن کو کہا جاتا ہے ان کے پاس گارڈز ہوتے ہیں بلکہ ان کے خاندان والوں کے پاس، ان کے عزیز و اقارب کے پاس، اور کبھی کبھی تو اپنے دوستوں کو بھی گارڈز دے دیتے ہیں، دلوا دیتے ہیں. تو یہ کتنا آسان ہو چکا ہے اس وقت؟ میں ذرا پتہ کلامی تھوڑی سی کرتا ہوں. دیکھیے وی آئی پی اور وی آئی پی میں ذرا جو بلیو بک ہے اس کے حساب سے سمجھیے. وی آئی پی صرف اور صرف پریزیڈنٹ کہلاتا ہے اور وی آئی پی صرف اور صرف گورنرز کہلاتے ہیں. ٹھیک، اور کوئی وی آئی پی نہیں ہے. یہ لوگ قانون کے مطابق، بالکل قانون کے مطابق یہ کوئی وی آئی پی نہیں کہلاتے. اب تو ہم نے ہر ایک کو وی آئی پی بنا دیا. اب سوری، اچھا ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ جس کے پاس گارڈز ہے وہ وی آئی پی ہے، وی آئی پی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے فخر سے بتا بھی رہے ہوتے ہیں. مسعود اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جیسے علاؤدین صاحب نے ذکر کیا ہے قانون میں ایک بلو بک ہے، اس بلو بک کے تحت تمام جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں یہ جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس بلو بک کے ذریعے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ اس کو فالو شاید ہی کیا جاتا ہو. اب 5 سیکیورٹی یونٹس ہیں جن میں تقریباً کم و بیش اگر تمام کی اس کی نفری ہم کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 5000 کے قریب نفری بنتی ہے. صدر، وزیر اعظم، گورنرز اور دیگر جو وزراء ہیں ان کو تو سیکیورٹی سچویشن کی بنا پر یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بنا پر انہیں تو دیے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، جو دیگر جن کے کچھ نام ہیں، میں ان کے کچھ نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر کے لیے، ان کے گھر پہ الگ گارڈ لگی ہوتی ہے، ان کے لیے الگ موبائلز ہوتی ہیں. ایسے یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جن کے پاس 40 پولیس اہلکار موجود تھے جن کا کوئی لا اینڈ آرڈر سے لینا دینا نہیں تھا. وہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے نہ اہلکار تھے نہ افسران تھے. بس چونکہ انہوں نے یہ پلی لی کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، اور پھر اس کے بعد 3 موبائلیں، 40 پولیس اہلکار. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، 40 پولیس اہلکار، کراچی کا ایک تھانہ گزشتہ دنوں ایسا جہاں پر 50 کے قریب پولیس اہلکار تھے اور وہ تھانہ تھا شارع نور جہاں، کراچی کا ایک انتہائی حساس تھانہ جہاں پر کٹی پہاڑی ہے، جہاں پر شارع نور جہاں ہے، اور وہاں پر آئے دن لوگ، اب کٹی پہاڑی کی وجہ سے تو کراچی مشہور ہو چکا ہے دنیا بھر میں. تو میں اس تھانے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر تقریباً 50 اہلکار تھے. اگر آپ اس سے اس کا موازنہ
موازنہ کریں کہ ایک ایسا شخص جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے پاس 40 پولیس اہلکار تھے، تو جب تھانوں میں نفری کی کمی کا رویا جاتا ہے، کراچی کی جو ٹوٹل ورکنگ اسٹرینتھ ہے وہ 10,000 کے قریب ہے، 10 سے 12,000 کے قریب. اب آپ اسے ڈیوائڈ کر دیں انویسٹیگیشن میں اور آپریشن میں، اور پھر انہیں 2 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر دیں مارننگ شفٹ میں اور نائٹ شفٹ میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیلکولیٹ کر کے کوئی بھی آدمی بتا سکتا ہے کہ کتنے لوگ اس پورے شہر کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں. تاہم اس کے برعکس جو وی وی آئی پیز ہیں ان کے پاس 2 موبائل بھی ہیں اور تقریباً 5,000 کے قریب نفری بنتی ہے جو وی وی آئی پیز، نام نہاد وی وی آئی پیز کے بعد. نام نہاد تو اب میں اس لیے کہوں گا کیونکہ مجھے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے، یہ ابھی بتایا علاؤالدین صاحب نے، کیونکہ علاؤالدین صاحب ریٹائرڈ ڈی آئی جی سندھ پولیس ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا. پہلے بھی میں نے یہ بات سنی ضرور تھی مگر کنفرم اب ہو گئی کہ صدر اور گورنر، صدر وی وی آئی پی، گورنرز وی آئی پیز کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی وی وی آئی پی اور کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا. مگر اس کے باوجود لوگوں کو جو ان کی زندگیوں کو خطرات ہوتے ہیں یہاں کے حالات کی وجہ سے، یقینی طور پر ان کا تحفظ بھی ضروری ہے. ایسی شخصیات جن کو خطرات ہوتے ہیں ان کو تحفظ ضرور ملنا چاہیے، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس شہر میں صرف وہ لوگ نہیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ اسٹیک پر ہیں. اس شہر میں آئے دن دسیوں لوگ مار دیے جاتے ہیں، دسیوں گھر اجڑ جاتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. بے امنی تو بلا کی ہے. کیا ہر شخص کو سیکیورٹی گارڈ ملیں گے؟ ہم مزید بات کریں گے اس طاقت کے استعمال پر اور اس طاقت کے استعمال کے طریقے پر، اور اس میں کچھ اور سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں، ان پر ڈیٹیل گفتگو ہوگی اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پے در پہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جہاں طاقتور خاندانوں کے مسلح نوجوانوں کے درمیان تصادم ہوا اور اس میں کچھ نوجوان مارے گئے، اور کچھ کیسز ایسے رہے، ان میں ہم نے 3 کیسز کی بات کی کہ اس میں سیٹلمنٹ بھی ہو گئی. یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس علاقے میں ان علاقوں کے رہنے والے لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، اپنے پاس گارڈ رکھ سکتے ہیں، اور طاقت کے نشے میں چور نوجوان اگر مسلح تصادم کرتے ہیں اور آپس کے ہی لوگوں میں کرتے ہیں، تو چلیں برابری ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں انصاف ملتا ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہوتا ہے، سول سوسائٹی بھی ایکٹیو ہوتی ہے، اعلیٰ ترین ایوان جو ہیں عدلیہ کے ان تک بھی رسائی ممکن ہو جاتی ہے. مگر اگر اس طرف سے اٹھنے والا کوئی طاقتور شخص ان علاقوں کے لوگوں کے ساتھ الجھ پڑتا ہے جو طاقت نہیں رکھتے اور اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو انصاف کیسے ملے گا؟ ہمارا نظام انصاف کیا اتنا مؤثر ہے کہ ہر شہری کو انصاف دے سکتا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ لوگ اپنی پرائیویٹ ملائشیا رکھنے لگیں، اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی کے نام پر فوجیں اپنی بنانے لگیں؟ ہم اسی بات کریں گے عامر منصوب قریشی صاحب سے. آپ وکیل رہے شاہزیب قتل کیس میں، اور غالباً منصوب صاحب اس طرح کے اور بھی کیسز کی وکالت کر رہے ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا اس تمام معاملے میں؟ یہ کیس جب سامنے آیا تو سول سوسائٹی بھی ایکٹیو ہوئی، میڈیا پہ بھی بات اٹھی، اور بڑا اس پر سول سوسائٹی کو ہم نے ایکٹیو دیکھا، عدالت تک یہ معاملہ گیا اور پھر آپس میں بات چیت ہوئی اور معاملہ ختم ہو گیا. آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا اس میں؟ تک آپس کی بات چیت ہے، اس میں تو اپنا آپ کا ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ قصاص میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن ایز فار ایز جو کیسز ہیں جو کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت، اس کے اندر جو ہے وہ کمپرومائز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں. لیکن کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں، جیسے ریسنٹ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، جس میں انہوں نے جب قصاص ہوا تو انہوں نے 302 کو کنورٹ کر دیا اور 780 کو انڈر گون کر دیا. تو اور جہاں تک بات آپ نے فرمائی کہ جناب آج تک جس طرح کے کیسز ہوتے آئے ہیں، دیکھیں اس میں سب سے بڑا فلا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا ہوتا ہے. اگر انویسٹیگیشن اپنے اچھے کیسز بنائے، اپنے بیس مقدمے کی چشمدید گواہان، اور اس کو کوربریٹ کرے اس ورژن کو، سو نو بڈی از ابو دا لا. جس کو بھی سزا ملنی ہے عدالت سے، اگر پروسیکیوشن اپنا کیس پروف کر دے، then it is a case of conviction. I'm talking about any case if it has been proved.
ایسا کچھ نہیں ہے کہ جناب اگر کوئی شخص یا اشخاص انفلوئنشل ہیں تو عدالت سے انصاف نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے. عدالت سے ہر انسان کو انصاف ملتا ہے. عدالت کے لیے ہر ملزم، ہر شہری ایک ہی معنی رکھتا ہے. عامر صاحب، ہم سب اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور اس معاشرے میں کسی بھی طرح کی تبدیلی ہم سب پر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر اثر انداز ضرور ہوگی. ہم اس معاشرے کا حصہ ہونے کی نسبت سے بات کر لیتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیکیورٹی کے مسائل پورے شہر کے لیے، پورے ملک کے لیے ہو سکتے ہیں، جہاں پر جس کے پاس استطاعت ہے وہ اپنے گارڈز بھی رکھ سکتا ہے، مگر پے در پے جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیا ہم کسی ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی گارڈ انسان رکھتا ہے وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھتا ہے. It does not mean that you keeping the guards and killing somebody on the roads. یہ گارڈز کا تو آپ کو پتا ہے جتنی سیکیورٹی کمپنیز ہیں، پولیس گارڈز ہیں، وہ سب فار دا پرپز آف پروٹیکشن ہے، ناٹ فار دا پرپز آف کلنگ اینی باڈی آن دا روڈ. ٹھیک. علاؤدین صاحب، آپ ابھی عامر صاحب نے کہا کہ انویسٹیگیشن میں بڑی خامیاں موجود ہیں جس وجہ سے معاملات جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے معاملات پے در پے ہو رہے ہیں، اور جو سزاؤں کا ملنا یا نہ ملنا، آپ کیا کہیں گے اس تمام گفتگو پر؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے برسوں سے کہی جا رہی ہے کہ انویسٹیگیشن ہمیشہ فیل رہتی ہے. ایسا نہیں ہے. چلیے، آپ کو آئی وٹنس نہیں مل رہے، یا آئی وٹنس آپ کو ملے اور وہ جیسے آپ نے دیکھا مختلف کیسوں میں ابھی، تو سرکمسٹانشل ایویڈنس تو اس کے اندر موجود ہے. کلیشنکوف نکلی ہے یا دوسری جو، اس پہ سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ خالی آئی وٹنس پہ سزائیں کیوں ہو کہ ملزمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ تو یہ کہنا آج ہم برسوں سے سن رہے ہیں. یہی پولیس افسر، یہی انویسٹیگیشن، اسی پہ کیسز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ٹھیک. ایک بات اور کہی عامر صاحب نے کہ عدالتیں سب کو انصاف دیتی ہیں. بے شک ہم عدالتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، عدالتوں میں سے انصاف ملتا بھی ہے، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسز بہت کھنچ جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں وہ کیس کو کھینچ لیتا ہے. وکلا کے ذریعے 10 قسم کے ہیلے بہانے استعمال کیے جاتے ہیں. تو کیا ایک عام آدمی کے ساتھ اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے اسے بھی ویسے ہی انصاف مل جائے گا جیسے کسی طاقتور آدمی کو انصاف ملتا ہے؟ قطعاً نہیں. میں سب سے بڑی مثال میں خود آپ کے سامنے موجود ہوں. 2007 میں نے اپنی سینئرٹی کے لیے درخواست دی تھی. آج 2014 آ گئی ہے، جبکہ میں ریٹائر بھی ہو گیا ہوں. آج تک نہ ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر سکی، نہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر سکی، اور کیس پینڈنگ ہے. اور جو انفلوئنشل شخص تھے وہ اپنی کارروائی پوری کر کے وہ بھی ریٹائر ہو گئے. کون سا انصاف ملا؟ آج تک میرے کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ موجود ہے. آلدو کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن میں سینیورٹی تو اپنی لے سکتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، وہ موجود ہے. تو کہاں گیا؟ 2007 سے لے کے 2014 تک کیس اب بھی موجود ہے. عامر منصور قریشی صاحب، جس وقت آپ شاہزیب کا مقدمہ لڑ رہے تھے اس وقت کو کیا سوسائٹی کی طرف سے، سوسائٹی کے کسی بھی سیگمنٹ کی طرف سے کسی قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا؟ اور اس صورتحال میں آپ نے میڈیا کا کردار کیا دیکھا؟ دیکھیں، میں ایک پہلی بات تو یہ کہ آج تک کبھی بھی ان طرح کے کیسز کے اندر کبھی بھی سول سوسائٹی کسی کو پریشرائز نہیں کرتی. وہ اپنا پروٹیسٹ کرتی ہے، اور وہ پروٹیسٹ ان کا تھرو الیکٹرانک میڈیا پبلک ایٹ لارج کو دکھایا گیا. اور جہاں تک میرے معزز بھائی نے بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بات کی ہے، اگر جینوئن سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ کبھی بھی کسی کو بینیفٹ نہیں دے سکتے. 99% کیسز میں پولیس جو ہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کریٹ کرتی ہے جھوٹے، جس کی وجہ سے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بھی ویلیو نہیں رہتی. اور جہاں تک شاہزیب کے مرڈر کی بات ہے، اس میں جو 2 شروع کے آئی وٹنس آئے تھے جی، ان دونوں کا فرمانا یہ تھا، وہ دونوں ریزائل کر گئے تھے اپنے اسٹیٹمنٹ. عامر صاحب، ایگزیکٹلی میں بالکل یہی بات کر رہا ہوں، اور پہلا سوال ہی میرا آپ سے یہی تھا کہ چلیں یہ جو واقعات ہوئے ان میں تو طاقتور لوگ تھے، مضبوط لوگ تھے، اپنی استطاعت رکھتے تھے کہ مقدمات لڑ سکتے تھے. ان کو انصاف ملنا شاید زیادہ آسان ہو. اگر یہ ناسور پھیلتا گیا اور جیسے پے در پہ ہم نے 3 واقعات دیکھ لیے، ممکن ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں اگر ہم نے اس پر سنجیدگی سے نہیں سوچا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں.
تو پھر آپ بتائیں نا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے اس میں بھی تبدیلی کر دیتی ہے یا اس طرح سے پریزنٹ نہیں کرتی کورٹ میں جس طرح سے وہ ایویڈنس ہوتے ہیں, تو قانون میں خرابیاں, قانون میں معذرت کے ساتھ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں خرابیاں موجود ہیں, اور پرابلمز تو ہیں نا. ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں, گورنمنٹ کو اپنی پروسیکیوشن کو بڑا اسٹرانگ کرنا پڑے گا. لائک وائز 2005 میں, if I'm not wrong, انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل ایکٹ کے تحت 2006 میں پروسیکیوٹر جنرل ایکٹ کے تحت پروسیکیوٹر جنرل اپوائنٹ کیے, اور دے آر ویری کمپیٹنٹ آفیسرز آف دا کورٹ. دے آر ویری کمپیٹنٹ آن بہاف آف دا پروسیکیوشن. اسی طرح انہیں اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی اس طرح کے کمپیٹنٹ لوگ رکھنے چاہیے جو ایویڈنسز کو کلیکٹ کر کے پراپر کورٹ کے سامنے پلیس کریں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. عامر منصوب قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شاہ زیب قتل کیس کے میں یہ وکیل تھے شاہ زیب کی طرف سے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو انویسٹیگیشن ہے پولیس کی اس کو بہت مضبوط بنانا ہوگا کہ منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے. طلحہ, فورنزک رپورٹ سامنے آ گئی ہے, کیا کہتی ہے فورنزک رپورٹ اور یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ فورنزک رپورٹ سلیمان لاشاری کیس کی جو ہے وہ سامنے تو آئی ہے اور اس میں مختلف چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن اس میں جو بہت اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بات کیا پروسیکیوشن کی, پولیس کے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا حال یہ ہے کہ کوئی اس وقت ایسا افسر نہیں. چند ایک افسران کراچی میں جو کہ اگر ساؤتھ میں تعینات ہیں تو ایسٹ میں کچھ ہوتا ہے تو ان کو وہاں پر بھی بھیجا جاتا ہے, ویسٹ زون میں کچھ ہوتا ہے تو ان کو وہاں پر بھی بھیجا جاتا ہے. تو پروسیکیوشن کی جو خامیاں ہیں اسی کے لیے جو میری بات ہوئی تھی پیسے گزشتہ دنوں کراچی پولیس چیف سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ 200 معذرت چاہتا ہوں 200 پولیس انسپیکٹرز ہیں, انہیں انویسٹیگیٹرز کے طور پر ہائر کیا جا رہا ہے جو کہ قانون دان ہوں گے, قانون جنہوں نے پڑھا ہوگا. تو یہ سچویشن ہے کہ یہاں پر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پولیس کا جو ہے, عامر منصوب صاحب کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں کہ یہ تو اگر پولیس سرکمسٹانشل ایویڈنسز جو ہوتے ہیں وہ اگر جمع نہیں کر پاتی تو اس کے بعد دوسری چیزیں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کو پھر کورٹس میں وہ چیلنج ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تاہم اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو پولیس کا ایک انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ الگ بنایا ہوا ہے, ہر تھانے میں آپریشنز بھی ہوتا ہے, انویسٹیگیشن بھی الگ ہوتا ہے, اس میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں تعینات کرنے کی ضرورت ہے, وہ لوگ جو کہ نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس وقت کم ہے علاؤدین صاحب, 1 منٹ ہے میرے پاس, اور یہ سب سے اہم سوال ہے کہ جو واقعات ابھی ہمارے سامنے بھی ہم نے دیکھا کہ ان لڑکوں کا تعلق بہترین تعلیمی اداروں سے تھا اور اس کے باوجود ان میں عدم برداشت ہم نے دیکھی. ہمارے ہاں سیکیورٹی کے معاملات خراب ہیں, لوگوں کو سیکیورٹی کے لیے محافظ رکھنے پڑتے ہیں, مگر کوئی تو چیک, کوئی تو بیلنس ہو, اور یہ عدم برداشت اور یہ سب کچھ ہے کس وجہ سے؟ یہ جو ابھی آپ نے کلچر ڈیولپ کیا ہے, یہ کلچر صرف انہی لوگوں کے اندر ہے جن کے پاس 4 پیسے ہیں اور وہ اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں. تو یہ تو ذمہ داری, میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی اس کی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پولیس ناکہ لگا ہوا ہے اور وہاں پہ جب ایک گاڑی گزرتی ہے پیچھے سے اس کے گن مین اشارہ کر رہے ہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. اب وہ گاڑی بھی پرائیویٹ تھی, گن مین بھی پرائیویٹ تھے اور پولیس والے ہٹ گئے. تو یہ تو پولیس کی, ہمارے سینئر افسران کی ذمہ داری ہے کہ اپنے افسروں کو کم سے کم اتنا ٹرینڈ کریں کہ ان جیسے لوگوں سے گھبرائیں نہیں, دیکھیں تو صحیح, روکیں تو صحیح, معلومات تو کریں. لیکن اب وہ چیز نہیں رہی. ہر پولیس افسر اس قدر ڈر چکا ہے کہ اس کے اندر اس کو نہیں پتا کہ گاڑی میں کون ہوگا, اور اگر اس کو روکا تو تبادلہ ہو سکتا ہے, وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بہت شکریہ علاؤدین صاحب, بہت شکریہ طلحہ ہاشمی. آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ قانون کیا سب کے لیے برابر ہے, اور اگر سب کے لیے برابر ہے تو پھر سب کو ایک جیسا احساس تحفظ کیوں نہیں ہے, اور آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے اگر بندوبست کرتے ہیں تو پھر ذمہ داری بھی آپ پر لازم ہوتی ہے. آپ اس کا خیال رکھیں, ورنہ پھر حکومت کو حرکت میں آنا چاہیے اور ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.